अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ मुकदमे पर मुकदमात बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से कोई वाज़ेह और दो टोक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। और इस सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि जहांगीर तरीन किधर हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनका जो ग्रुप है वो ख़ासी ज़्यादा दबाव का शिकार है और उसके ऊपर जो प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस मंजरनामे से हमें जहांगीर तरीन बिल्कुल आउट नज़र आ रहे हैं। जनाब जहांगीर तरीन साहब मंजरनामे से आउट नहीं बल्कि वो पसे पर्दा हैं, इस वक्त कराची में हैं और अगले 2 रोज़ तक भी वो सिंध में मुकीम रहेंगे। और जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन ने इंकशाफ किया है कि जहांगीर तरीन अगले 2 दिन तक सिंध में ही मुकीम रहेंगे और यानी अगले 2 दिन तक वो लाहौर नहीं आएंगे। अलबत्ता जैसे ही वो लाहौर आएंगे जहांगीर तरीन ग्रुप का एक अहम इजलास बुलाया जाएगा और उनको नज़ीर चौहान के बारे में जो सूरत हाल है उससे उनको लम्हा ब लम्हा डेली बेसिस पर आवरली बेसिस पर उनको इससे आगाह किया जा रहा है। लेकिन सिंध में उनकी मसरूफियात ऐसी हैं जिनको वो नामुकम्मल नहीं छोड़ सकते, उनको अधूरा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो मिशन जहांगीर तरीन ग्रुप के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर ढीला ढाला सा रद्द-ए-अमल सामने आया है। पहले बात करते हैं कि वो रद्द-ए-अमल क्या था और उसके बाद बात करेंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप इस वक्त ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन साहब सिंध के अंदर क्या कर रहे हैं, सिंध के अंदर उनकी मसरूफियात क्या हैं और 1 महीने में दूसरी मरतबा उनका ये जो दौरा सिंध है ये ख़ासा मानी खेज़ है। वो उस पर बात करना और वो वहाँ पर उनकी मसरूफियात से आपको थोड़ा सा आगाह करना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। जहांगीर तरीन इस वक्त आपको मालूम है की प्लेयर हैं, क्योंकि चाहे मरकज़ हो या पंजाब दोनों हुकूमतें उनके इशारे पर हैं। अगर वो चाहें किसी भी वक्त पंजाब सरकार को भी गिरा सकते हैं और मरकज़ को भी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को भी तहोबाला करके रख सकते हैं। लेकिन इस मरकज़ी हैसियत के बावजूद जहांगीर तरीन ग्रुप बहुत ज़्यादा बेबस नज़र आता है, क्योंकि एक जानिब उनके ऊपर मुकदमात का प्रेशर है, ख़ुद जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी मुकदमात का प्रेशर है और अब नज़ीर चौहान के ऊपर भी मुकदमात आ गए हैं। और इसके साथ साथ जो शहजाद अकबर साहब हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए एहतसाब हैं, उनके साथ तो जहांगीर तरीन साहब और उनके ग्रुप की हो चुकी है खुली जंग। और इस जंग की कैफियत के अंदर जो जहांगीर तरीन साहब हैं, इन्होंने नथिया गली के अंदर एक तफरीही टूर अपने जो ग्रुप के अरकान हैं उनके लिए अरेंज किया था। ये जो टूर है नथिया गली में, इसका ये 2 अगस्त से शुरू होना था और 5 अगस्त तक जारी रहना था, जिसमें ग्रुप के मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले किए जाने थे। क्योंकि तफरीही टूर का नाम तो आपको मालूम है, जब सियासतदान हो तो तफरीह कहाँ करनी है, उन्होंने तो सियासत ही करनी है और सियासत के अंदर अपने लिए रास्तों का तयन करना है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अचानक जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से ये जो तफरीही टूर है इसको कैंसिल कर दिया गया और उसके लिए जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि जनाब सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि हम इस वक्त ये टूर को पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि मीडिया पर हमारे बारे में बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं कि जनाब हम हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ साजिश करना चाह रहे हैं। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करने जा रहे थे, हम तो सिर्फ तफरीह करने नथिया गली जा रहे थे, लेकिन अब हमारे ख़िलाफ़ जो कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो गया, लिहाजा हम इस टूर को कैंसिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हकीकी सूरत हाल इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि जहांगीर तरीन को आला सतह से एक फ़ोन आया था, एक राब्ता किया गया था, जिसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने ये जो अपना तफरीही टूर है इसको मुलतवी किया था। और उस फ़ोन कॉल के बाद जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप खासी हद तक बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया था, बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गया था। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि नज़ीर चौहान साहब जा रहे होते हैं, उनको पुलिस पकड़ के अपनी वैन में बिठाती है और कहती है जनाब आपको गिरफ़्तार किया जाता है उस मुकदमे में जो शहजाद अकबर ने आपके ख़िलाफ़ बनाया था और आपको ये कहा गया था, जिसमें आपने ये कहा था कि उनके मजहबी अकायद जो है वो कादियानियत से उनका ताल्लुक़ है और जिस पर जहांगीर जो है शहजाद अकबर साहब उन्होंने बड़ा बुरा भी मनाया था और उन्होंने आपके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करा दी थी, उस पर आप गिरफ़्तारी देने भी आए थे, लेकिन हमने उस वक्त आपको गिरफ़्तार नहीं किया, हमने आपको अभी गिरफ़्तार किया, लिहाजा आप आ जाएँ। इसी दौरान उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया, उनकी फ़ौरी तौर पर ज़मानत भी हो गई। लेकिन जब वो उन्होंने मुचलके दाखिल करके अपने लिए रिहाई के लिए आगे बढ़े तो उनका जनाब एक और मुकदमा हो गया, अभी आप फिर चले अंदर, एक और मुकदमा हो गया और फिर आज मालूम हुआ कि उनके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और इस पर जहांगीर तरीन ग्रुप का ये कहना है कि हम इंतकामी कार्रवाइयों से खौफज़दा होने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। शहजाद अकबर पर उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बैठा एक शख्स इदारों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तरीन ग्रुप के तर्जुमान ने यह कहा कि नज़ीर चौहान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली के फ्लोर पर एहतजाज किया जाएगा। किसी भी इंतहाई
اقدام کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ جہانگیر ترین سندھ میں ہیں اور 2 دن بعد ان کا لاہور آنے کا امکان ہے اور اسی روز اجلاس بلایا جائے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ترین گروپ حکومتی ہتھ کنڈوں کے حوالے سے اپنی سیاسی اور قانونی حکمت عملی تیار کرے گا۔ حکومتی ہتھ کنڈوں، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ اداروں کو ذاتی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ بے بنیاد مقدمات ترین گروپ کے حوصلے نہیں توڑ سکتے۔ اس کے اندر بھی یعنی کہ جو ترجمان نے اپنا بیان جاری کیا، جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، اس بیان میں بھی ترین گروپ نے 2 چیزوں کو واضح کر دیا۔ ایک تو اس بات کو واضح کر دیا کہ جہانگیر ترین صاحب کراچی میں ہیں، دوسری انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ حکومتی ہتھ کنڈوں کے خلاف ترین گروپ اپنی حکمت عملی بنائے گا، اور تیسرا اس بات کو بھی اسٹیبلش کر دیا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے اپنے اختیارات جو ان کو ایف آئی اے پر حاصل ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں ترین گروپ کو ملائن کرنے کے لیے، ترین گروپ کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ وہ اپنے تمام تر ریاستی ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کسی بھی قسم کے ہتھ کنڈے کو نہیں مانیں گے۔ نذیر چوہان کے خلاف جو بھی ایک اور آج کے دن جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے وہ تھانہ گرین ٹاؤن میں ایس ایچ او صغیر صاحب کی مدیت کے اندر درج کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نذیر چوہان صاحب انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن والے دن اپنے کوارڈینیٹر اور 25 نامعلوم افراد کے ساتھ پولنگ سٹیشن پر آئے اور ایس ایچ او سے بدتمیزی کی، جو کار سرکار میں مداخلت ہے، لہٰذا ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ مقدمات ابھی درج ہوتے رہنے ہیں، لیکن جہاں یہ جو نذیر چوہان صاحب ہیں ان کے خلاف ایک اور بھی مقدمہ درج ہونے والا ہے اور وہ نیب کرنے والی ہے، اور نیب ان کے خلاف جو شواہد ہیں وہ پیش کر دیے گئے ہیں اور اس کی مکمل پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے ترین صاحب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ترین صاحب اس سارے معاملات کے اندر بہت زیادہ کی پلیئر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی رشتہ داری ہے پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ بھی، اور سندھ کے اندر ان کے اچھے خاصے جو جان پہچان ہے وہ بھی ہے، لیکن ان کے کوئی کاروباری مفادات سندھ میں وابستہ نہیں ہیں، جس پر یہ کہا جائے کہ جناب جہانگیر ترین اپنے کاروباری مفادات کی نگرانی کے لیے سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جو تمام شوگر ملیں ہیں وہ تو پنجاب میں ہے، سندھ کے اندر ان کی کوئی شوگر مل نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر جب حکومت کی طرف سے یہ واضح اعلان آ چکا ہے، عمران خان صاحب بھی یہ اعلان کر چکے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اور شاہ محمود قریشی بھی سندھ کا ایک دورہ کر چکے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم سندھ کے اندر پڑاؤ ڈالیں گے اور اگلے الیکشن میں سندھ کو بھی جیتیں گے۔ اور سندھ میں اس حوالے سے کچھ پیش رفت بھی ہوئی، اپوزیشن کا ایک اجلاس بھی ہوا جس میں جے یو آئی بھی موجود تھی، جس میں جی ڈی اے بھی موجود تھی، جس میں پی ٹی آئی بھی موجود تھی، جس میں ایم کیو ایم بھی موجود تھی، اور جس میں سندھ کی دیگر کانفرنس جماعتیں بھی موجود تھیں، اور وہ اتحاد یقینی طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف بن رہا ہے۔ اور چونکہ جہانگیر ترین صاحب کا بڑے قریبی تعلقات ہیں پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ، اور خاندانی کوئی رشتہ داری بھی ہے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ اس تناظر کے اندر اپنا ایک سندھ کے اندر اپنا ایک رول دیکھ رہے ہیں۔ اور اس صورت میں جب ان کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دیوار کے ساتھ لگتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کسی نہ کسی فیصلے کے پر جانے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، تو ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے کہ وہ اس رخ پہ جائیں جہاں سے وہ زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور سندھ کے اندر ان کو پولیٹیکل فائدہ اگر وہ جی ڈی اے کے ساتھ جائیں گے تو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر اتنا زیادہ جی ڈی اے کی اتنی زیادہ روٹس نہیں ہیں۔ البتہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے میں ان کے خاصے زیادہ مفادات بھی ان کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو مقصد، وہ مقصد بھی بہت آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ آصف زرداری صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ کھلے دل کے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ آپ کا معاملہ طے ہو گیا ہے تو پھر آپ کی ہر جائز اور ہر ناجائز بات کو وہ بالکل تسلیم کرتے ہیں اور آپ کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا جہانگیر ترین گروپ کے لیے نون لیگ کا راستہ، کیونکہ ان کی پولیٹکس پنجاب میں، سندھ میں ان کی پولیٹکس نہیں ہے، کوئی ان کا رکن بھی ابھی تک جو سامنے آئے ہیں اس میں سندھ کا کوئی ایم این اے نہیں ہے، سندھ کا کوئی ایم پی اے نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے تمام سیاسی مفادات ہیں پنجاب میں، اور پنجاب کا ہی وہ بنیادی طور پر ان کے پاس الیکٹیبلز کا گروپ ہے، جس گروپ کو سامنے رکھ کر وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ ان کے ساتھ بارگین اگلے الیکشنز کے لیے کسی صورت کرنے کے لیے بظاہر اس وقت تک تیار نظر نہیں آتی۔ ہاں، وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ، اگر جہانگیر ترین گروپ ان کے ساتھ ملتا ہے تو وہ پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے اور وہاں پر دوسرا امیدوار لانے کے لیے تو جہانگیر ترین گروپ کی سپورٹ بھی لے سکتے ہیں اور ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ بھی کر
سکتے ہیں. لیکن اگر جہانگیر ترین گروپ یہ کہے کہ جناب آپ نے فیوچر پالیٹکس کے اندر ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے اور 40 حلقے آپ نے ہمیں دے دینے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. مسلم لیگ نون یہ والا سودا نہیں کر سکتی. تو یہ والا سودا کون کر سکتا ہے؟ یہ والا سودا صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, کیونکہ اس کے پاس اس وقت پنجاب میں اگر کسی جگہ پر کچھ تھوڑا بہت ووٹ بینک موجود ہے تو وہ جنوبی پنجاب ہے, جہاں پر پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ووٹ بینک موجود ہے. اور وہ ووٹ بینک جہانگیر ترین کے ساتھ مل کر تھوڑا سا اسٹرینتھن ہو سکتا ہے, اور پیپلز پارٹی اگلے الیکشنز کے اندر جنوبی پنجاب سے کچھ نہ کچھ سیٹیں حاصل کر سکتی ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کر. اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اس پورے سیٹ اپ کے اندر ہمیں کسی جگہ پر کوئی سپورٹ مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل سکتی ہے. کیونکہ اب اگر ہم آزاد کشمیر کے الیکشنز دیکھیں تو وہاں پر پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں لی ہیں, اور خود پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نبیل قبول نے کل ٹی وی کے اوپر ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں تو 16 سیٹوں کا کہا گیا تھا لیکن ہمیں 11 سیٹیں دی گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ایسی لائن ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیدھی ہوئی ہے. لہٰذا اگر جہانگیر ترین گروپ اس سیدھی لائن میں آئے گا تو اس کا فائدہ ہوگا. اور سیاستدان اپنے جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے کرتے ہیں. میرے اور آپ کا تو فائدہ اتنا زیادہ ان کو مد نظر نہیں ہوتا. لہٰذا اس وقت سندھ میں ان کی موجودگی اور کراچی میں ان کی موجودگی اس بات کا اشارہ ہے, بلکہ اس بات کا ثبوت ہے, یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنی آئندہ پولیٹیکل الائنمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہیں. اب جہاں تک بات رہتی ہے نذیر چوہان صاحب کی, تو نذیر چوہان صاحب کی طرف یہ جو بھی 3 مقدمات ہیں, اس کو تو ہم کسی نہ کسی سطح پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ہیں. لیکن ان کے خلاف جو نیب کے اندر اپلیکیشن چلی گئی ہے ان کے خلاف تحقیقات کے لیے, اور خاص طور پر ان کی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے جو ابھی حال ہی میں انہوں نے رائیونڈ روڈ پر لی ہے, ایکوائر کی ہے, کیونکہ وہاں پہ پہلے ایک سوسائٹی تھی جس کا نام تھا اشرفی ٹاؤن. وہ تقریباً 1200-1300 کنال کی سوسائٹی ہے, اور وہ لاہور کی ان چند سوسائٹیز میں سے ایک ہے جہاں پر زمین کی فائل نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر رجسٹری اور انتقال ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہاں پر 3 مرلے کا پلاٹ یا 5 مرلے کا پلاٹ اگر میں لیتا ہوں تو اس پلاٹ کی میرے نام پر رجسٹری بھی ہوگی اور میرے نام پر انتقال بھی ہوگا. اور لیکن وہ سوسائٹی ابھی تک اتنی زیادہ فلرش نہیں ہو سکی تھی, تو نذیر چوہان صاحب نے پرانی سوسائٹی کے مالکان سے ان کی جو سوسائٹی ہے وہ خرید لی, اور خریدنے کے بعد وہاں پر انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹس کے کام کا آغاز کیا, اور ایک جو مین رائیونڈ روڈ ہے اسے کنیکٹنگ روڈ بنائی سوسائٹی کے اندر تک جانے کے لیے. لیکن آگے سوسائٹی کا بہت زیادہ برا حال ہے. اب ان کے خلاف جو اپلیکیشن گئی ہے نیب میں, اس میں یہ الزام لگایا گیا ہے نذیر چوہان صاحب پر کہ جناب جو سوسائٹی کی جو زمین جو بک چکی ہے اور اس کا انتقال بھی ہو چکا ہے, رجسٹری بھی ہو چکی ہے, نذیر چوہان صاحب نے وہ رجسٹری اور انتقال والے پلاٹوں کی بھی فائلیں بنا کر اس کو بیچنے پر لگا دیا ہے. اور اس حوالے سے جو اپلیکیشن ہے وہ میں بھی آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی دکھاؤں گا, وہ آپ اپلیکیشن دیکھیں جو نیب آفس کے اندر جمع ہو چکی ہے, اور نیب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب اس پر تحقیقات کب کرے گی, کیونکہ یہ اب نیب کے لیے بھی ایک مزیدار کام آ گیا ہے, کیونکہ جہانگیر ترین گروپ ہے اس کو دبانا ہے, اور اس کو دبانے کے لیے آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے. تو کچھ نیچرل مواد تو سیاسی مواد ان کے پاس موجود تھا, لیکن اب ایک ایسا ٹھوس معاملہ نذیر چوہان کے خلاف آ گیا ہے جہاں پر ان کو اور زیادہ ٹائٹ کرنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. وہ یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ اس اپلیکیشن کا عکس ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح نذیر چوہان صاحب نے اپنی پوزیشن کو, اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو سوسائٹی نے جو آلریڈی زمینیں بیچ دی تھیں ان زمینوں کی بھی فائلیں بنا کر 2-3 لاکھ روپے میں بیچنا شروع کر دی ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت زیادہ ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے, جس کے ذریعے جو جینون بائرز ہیں جو لے چکے ہیں زمینیں ان کی جو رقومات ہیں وہ ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا. دوسری جانب ابھی تک سوسائٹی کے پچھلے مالکان نے انہوں نے نہ وہاں پہ پانی کا کوئی بندوبست کیا, نہ وہاں پہ کوئی سیویج کا بندوبست کیا, نہ وہاں پہ کوئی بجلی کا بندوبست کیا, نہ وہاں پہ گیس کا کوئی ہے. لیکن اس انتظام کے باوجود, کیونکہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پر پارک بنائیں گے, وہاں پر مسجد بنائیں گے, جو ان کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں ایل ڈی اے کی طرف سے, بجلی کا بندوبست کریں گے, وہاں پہ گیس کا بندوبست کریں گے, وہاں پہ سیور لائنز بچھائیں گے, سڑکیں بچھائیں گے. اگر وہ آپ سوسائٹی میں جائیں رائیونڈ روڈ پر, اب جو نذیر چوہان صاحب نے اشرفی ٹاؤن کا نام چینج کر کے
الکریم سٹی رکھ دیا ہے. اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو وہاں پر ہر طرف اجاڑ ہی نظر آئے گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آئے گا. اور یہ نیب کے لیے بڑا زبردست مواد ہے نذیر چوہان صاحب کو اچھے طریقے سے اسکرو کرنے کے لیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اس اہم معاملے میں, یعنی جس کا ذکر میں جس اہم مقدمے کا آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں, جس کے لیے اپلیکیشن نیب میں جا چکی ہے, وہاں پر نذیر چوہان کا ساتھ دیتا ہے کہ ایک مافیا کو پنپنے کا موقع دیتا ہے, یا میرٹ پر نیب سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب اس کا میرٹ پر فیصلہ کیا جائے. اور اگر میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے تو نذیر چوہان کے لیے اس کیس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.